नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिल आख़िर वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फ़ितना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन वल फ़रीक़ैन मिन उरबिय्यिन व मिन आजमी। हाज़रीन इकरामी, अल्लाह जल्ल मजदहू का फ़ज़ल व एहसान है कि उसने हमें अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ से हमारे लिए बेशुमार आसानियाँ फरमाई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर अनवर पर ख़त्म नबूवत का ताज सजाकर हुज़ूर को तमाम अंबिया व मुरसलीन का सरदार बनाया और ता क़याम क़यामत हुज़ूर की नबूवत को जारी व सारी फरमाया। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से आज हम जुम्मतुल मुबारक में अल्लामा इक़बाल के एक शेर जिसमें अल्लामा इक़बाल फरमाते हैं, हकीकत अब्दी है मुकाम शब्बीर, इस पर बात करेंगे। ये बाले जबरील का शेर है। हकीकत अब्दी है मुकाम शब्बीरी, बदलते रहते हैं अंदाज़े कूफ़ी व शामी। ये जो मुकाम शब्बीरी है, ये दरअसल इस उम्मत के जो रगों में खून मुंजमद हो गया है उसको हरारत देने के लिए ज़रूरी है। मुकाम शब्बीरी का तज़किरा इस उम्मत को जगाने के लिए ज़रूरी है, उम्मत की बेदारी के लिए ज़रूरी है। और हकीकत ये है कि अगर इस उम्मत को मुकाम शब्बीरी की समझ आ जाए तो उम्मत फिर इस तरह मुर्दा उम्मत ना रहे, ज़वाल पज़ीर उम्मत ना रहे। दुनिया में कमज़ोर, पिसी हुई और मगलूब, जिस पर बातिल अदियान गालिब हैं, फिर इस हालत में ये उम्मत ना रहे। आज उम्मत की इस पाजमुर्दगी और ज़िल्लत और रुसवाई की वजह यह है कि उम्मत ने मुकाम शब्बीरी को भुला दिया है। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक्र की जो असास है वो तहर्रुक है, तगय्युर है, तबद्दल है, इर्तिका है और उसमें तसलसल। लेकिन इसमें एक बड़ी ख़ास बात यह है कि अल्लामा इक़बाल अपनी शायरी में अफ़ाकियत की बात करते हैं, यानी उनकी फ़िक्र अफ़ाकी फ़िक्र, आलमगीरियत उसमें पाई जाती है। और अगर उसमें आलमगीरियत पाई जाती है तो फिर लाज़मन उसका तकाज़ा ये है कि फिर हक़ का साथ दिया जाए, मज़लूमों की मदद की जाए, ज़ालिम के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ जाए और बुनियादी माशी, माशरती और सियासी हकूक़ की फ़राहमी को यकीनी बनाया जाए। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि आम तौर पर ये फ़िक्री बातें नहीं होती, फ़ज़ाइल की बातें होती हैं और फ़ज़ाइल की बातें वक्ती तौर पर अच्छी भी लगती हैं और उस पर सुभान अल्लाह, वाह वाह, माशाअल्लाह और नारे भी लगते हैं, दाद भी मिलती है। लेकिन फ़िक्र की बातें चूँकि जमूद को तोड़ने वाली बातें होती हैं, तहर्रुक देने वाली बातें होती हैं और अमली बातें होती हैं और वो इस उम्मत के लिए ज़रूरी भी होती।
تو اس لیے بعض اوقات ہمیں وہ فکری باتیں خشک لگتی ہیں، اس میں وہ رنگینی نظر نہیں آتی جو ظاہراً ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں اگر زندگی میں رنگ بھرا جاتا ہے تو وہ اسی فکری اساس کے ساتھ، فکری تغیر کے ساتھ اور فکر اور فلسفہ کے ساتھ ہی رنگ بھرا جا سکتا ہے۔ اگر مردہ زندگی کو حیات بخشی جا سکتی ہے تو پھر وہ اسی فکر اور اسی فلسفہ کے ذریعے سے بخشی جا سکتی ہے کہ امت کو جگانے کی بات کی جائے، امت کی حیات جاودانی کی بات کی جائے، امت کے زوال سے نکال کر اس کو ارتقاء کی طرف لے جانے کی بات کی جائے، مقام و مرتبے کی بات کی جائے، امت کو ادیان باطلہ پر غالب کرنے کی بات کی جائے۔ تو اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری میں کربلا کا واقعہ جا بجا ہمیں ملتا ہے، اس کا تذکرہ اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا ذکر، پھر رموز بے خودی جو فارسی میں آپ کی کتاب ہے اس میں تو بے شمار آپ کی جو پوری فکر اور فلسفہ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کا، اس کو آپ نے بیان کیا۔ تو چونکہ یہاں ہمارے ہاں عام طور پر سمجھا نہیں جاتا ایسی باتوں کو، اور سمجھانا ایک مشکل کام بھی ہوتا ہے، تو تھوڑی سی باتیں اس میں سے انشاءاللہ آج اقبال کے اس شاعری کے حوالے سے ہم کریں گے۔ تو ایک خلاصہ تن علامہ اقبال نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو ذکر کیا ہے، تو کئی مقامات پر آپ نے اس کا ذکر کیا اور آپ نے لوگوں کو دعوت فکر دی ہے کہ آپ اس میں سے نکلیں، یہ جو جمود اور تعطل کی زندگی، یہ جو ابتری اور زوال کی زندگی ہے، اس سے نکلیں۔ اور اس کو نکالنے کے لیے علامہ اقبال نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو ایک استعارے کے طور پر استعمال کیا، ایک فکر اور ایک فلسفے کے طور پر استعمال کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ و دل گیری، کہ یہ اسلام اس بات کا دین نہیں ہے، اس فکر اور فلسفے کا دین نہیں ہے کہ آپ کسی کونے خدرے میں، مسجد میں، کسی حجرے میں بیٹھ جائیں اور فقط اللہ اللہ کرتے رہیں۔ نہیں نہیں، اسلام اس بات کا نام نہیں ہے۔ آپ دنیا سے الگ تھلگ کسی ویرانے میں، کسی جنگل میں جا کے جگہ بنا لیں اور بیٹھ جائیں اور اللہ اللہ کرتے رہیں، اسلام اس بات کا دین نہیں ہے۔ بلکہ اقبال حضرت امام حسین کی فکر کو پیش کرتے ہوئے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیر، کہ مظلوموں کو ان کی داد رسی تو تب ملے گی جب آپ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جب آپ ناانصافی کے خلاف کھڑے ہوں گے، جب آپ ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اگر آپ کسی کونے خدرے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں تو اس سے مظلوموں کو کیا فائدہ، اس سے پسے ہوئے محکوم لوگوں کو کیا فائدہ، جن پر معاشرے میں ظلم ڈائے جا رہے ہیں، ان مظلوموں اور ظلم کا شکار ان لوگوں کو کیا فائدہ آپ کے اللہ اللہ کرنے سے۔ تو اس لیے علامہ اقبال نے جا بجا اس فکر کا اعادہ کیا ہے، اور علامہ اقبال نے اس تلمیح کے ساتھ اور اس ترتیب کے ساتھ اس کو بیان کیا رموز خودی میں کہ اس دور میں وہ جو بدترین ملوکیت کا دور تھا، اموی دور، بدترین ملوکیت کا دور، جو یزید سے اگر ہم شروع کر لیں تو وہ ایسا دور تھا جہاں وہ محسوس کرتے تھے کہ اگر ہمارے خلاف کوئی آواز اٹھتی ہے تو اس آواز کو ہم نے کیسے دبانا ہے، اور وہ صرف آواز ہی نہیں دباتے تھے بلکہ اس گلے کو دبا دیتے تھے جہاں سے آواز نکلتی تھی۔ یعنی ایسی سفاکیت کا دور تھا، وہ خریدتے بھی تھے، جو بک جاتا تھا اس کو خرید لیتے تھے، جو بکتا نہیں تھا اسے مار دیتے تھے۔ یعنی اس طرح انہوں نے امن قائم کیا تھا، اور یہ امن نہیں تھا، در حقیقت ظلم تھا۔ اور اس وقت اسلام کے بڑے بڑے نامور لوگ موجود تھے مگر بے بس تھے۔ تو اس بدترین ملوکیت کے دور میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا آواز اٹھانا یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ یہ سمجھ لیں کہ اپنے سامنے موت کو دیکھتے ہوئے موت کو گلے لگانے والی بات تھی، فقط آواز اٹھانا۔
تو اس لیے علامہ اقبال نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنی شاعری میں جا بجا یاد کیا، اس کا ذکر کیا. کہیں وہ آپ کو امام عاشقاں قرار دیتے ہیں، عاشقوں کے امام، اور کہیں وہ آپ کی ذات کو عین عشق قرار دیتے ہیں، آپ کی قربانی اور آپ کے قتل کو. صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. یعنی وہ حضرت امام حسین کے صبر کو عشق قرار دیتے ہیں. پھر کسی جگہ پہ حضرت امام حسین کو وہ علوم قرآن کا وارث قرار دیتے ہیں. پھر کسی جگہ پر حق و باطل کے لیے ابدی معیار قرار دیتے ہیں. کسی جگہ پر انسانیت کو فقر حسینی اپنانے کا درس دیتے ہیں، اور کبھی رسم شبیری کی ادائیگی کو راز حیات قرار دیتے ہیں. کبھی امام حسین علیہ السلام کو خلافت راشدہ کی قدروں کا محافظ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو جد و جہد تھی وہ بنیادی طور پر خلافت راشدہ کے قیام کے لیے تھی، اس کی ریوائول کے لیے تھی، اس کے اعادے کے لیے تھی، اس کے قیام کے لیے. اور کبھی وہ غم حسین میں روتے بھی ہیں اور رلاتے بھی ہیں. علامہ اقبال کبھی حسین علیہ السلام کی فکری بلندی کی بات کرتے ہیں، اور کہیں وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو بنائے لا الہ قرار دیتے ہیں. کبھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے پیروکاروں کی عظمت کی بات کرتے ہیں، اور کبھی موت کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں دست بستہ کھڑا دیکھتے ہیں. تو اس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام کا ذکر علامہ اقبال کے ہاں جگہ جگہ پہ ہمیں نظر آتا ہے، اس لیے کہ اقبال انقلاب کے پیمبر تھے. بر صغیر کے مسلمانوں میں بھی جو یہاں کے حالات تھے، جو یہاں مایوسی تھی، اس میں ایک بڑا جو کردار ہے وہ علامہ اقبال کی اسی فکری شاعری کا ہے کہ آپ کی شاعری نے لوگوں کو جگایا، بیدار کیا اور جہاد پر کمر بستہ کیا. جو آوازیں اٹھیں تو اس میں بڑا کردار حضرت علامہ اقبال کا. تو اس لیے علامہ اقبال نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا ذکر بار بار اپنی شاعری میں کیا اور لوگوں کو حریت سکھائی، آزادی کا درس دیا. حضرت امام حسین کی قربانی کو یاد دلا کر اس دور کے ساتھ وابستہ کر کے بر صغیر کے حالات کو کہ یہ حالات تو اتنے خراب نہیں ہیں جتنے وہاں خراب تھے، کہ وہاں نام نہاد اسلام کے نام لیوا جو ہیں وہ مسلط ہیں، اور وہ اپنے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو نہ صرف دباتے ہیں بلکہ وہ گلا بھی کاٹ دیتے ہیں اور ان کے خلاف کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری کی. اور اگر ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو دراصل یہ وہ پیغام ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر اب تک جاری و ساری ہے، اور یہ تا قیام قیامت جاری و ساری رہے گا، تا قیام قیامت. یعنی مقام شبیری کی جو ابدیت ہے اور حقیقت ابدی ہے، یہ تا قیام قیامت جاری و ساری رہے. اور ہر دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا جب نمرود جو ہے وہ خدا بن کے بیٹھا تھا، تو اس وقت مقام شبیری کی حقیقت ابدی کا جو اظہار تھا وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے کیا. پھر اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حقیقت ابدی کا اظہار کرنے کے لیے فرعون کے مقابلے میں بھیجا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بنی اسرائیل جو اس وقت لاکھوں کی تعداد میں تھے، ان سب کو غلام بنا کے انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ وہ بچے پیدا کرنے کے لیے بھی اس کی اجازت کے محتاج تھے. اور پھر وہ وقت بھی قرآن نے یاد دلایا کہ جب وہ بیٹوں کو مروا دیتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، اور اسے قرآن نے بڑا عذاب اور بڑی ابتلا قرار دیا. تو ایسے ادوار جو ہیں وہ گزرے ہیں. تو ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی اس حقیقت ابدی کا جو اظہار ہے وہ کیا ہے، اور مقام شبیری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے اندر جاری رکھا ہے، زندہ رکھا ہے. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ سرداری قبائلی نظام تھا جنہوں نے غریبوں کو اپنے نظام میں ایسا جکڑا ہوا تھا کہ لوگ ایک بار
کسی ساہوکار سے، کسی بڑے سے، کسی سردار سے قرضہ لے لیتے تھے، پھر اس کی نسلیں بھی اتارتی رہتی تھی اور سود در سود ان پر چڑھتا رہتا تھا، اور قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا، ڈاکہ چوری یہ تو عام باتیں تھیں۔ معاشرہ اس قدر گر چکا تھا کہ لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے عرب کی زمین کو انقلاب آشنا کیا۔ پھر جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی اس مقام کی اصل رونمائی کا وقت آتا ہے، اور جب یزید برسر اقتدار ہوتا ہے، تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ موجود ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس جیسے لوگ موجود ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر جیسے لوگ موجود ہیں، اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جیسے لوگ موجود ہیں، یعنی جو امت کے بہت ہی بہترین اور اعلیٰ درجے کے لوگ تھے، اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، امت کے رہنما تھے، ہادی تھے۔ مگر اس وقت اگر کسی نے اس ملوکیت کے خلاف جد و جہد کا اعلان کیا ہے اور آواز بلند کی ہے تو وہ فقط حضرت امام حسین علیہ السلام۔ اس لیے علامہ اقبال علیہ رحمہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی اس جد و جہد کو خراج تحسین پیش کیا، اور آپ فرماتے ہیں امام عاشقاں پورے بطول سرو آزاد ز بستان رسول۔ وہ عاشقوں کے امام حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے جگر کے ٹکڑے تھے، اور وہ باغ نبوت کے آزاد سرو تھے۔ یعنی جس طرح سرو کا پودا باغ میں کھڑا نظر آتا ہے اپنی قد و قامت کی بنا پر، حضرت امام حسین علیہ السلام اس وقت یزید کے خلاف تنہا کھڑے نظر آتے ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب آپ نکلے مکہ سے، پہلے مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے آپ نکلے، تو آپ کو بڑے بڑے جو جید صحابہ کرام اس وقت موجود تھے، انہوں نے روکنے کی کوشش کی کہ آپ نہ جائیے، لیکن آپ رکے نہیں، اس لیے کہ آپ سمجھتے تھے کہ آج میری یہ قربانی جو ہے وہ رنگ لائے گی، اور امت کی جو مردہ رگیں ہیں اور امت کی رگوں کے اندر جو خون جم چکا ہے، میری اس قربانی کی حدت اور حرارت سے وہ پگھلے گا اور امت پھر سے حیات جاودانی کی طرف گامزن ہوگی۔ تو اس لیے علامہ اقبال علیہ رحمہ نے آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، ایک فقر ہے شبیری اس فقر میں ہے میری، میراث مسلمانی سرمایہ شبیری۔ یعنی ایک فقر شبیری ہے اور ایک فقر میں میری ہے۔ تو ظاہری طور پر انسان میری کو دیکھتا ہے، وقت کو دیکھتا ہے کہ وہ کس طرح اپنے مفاد حاصل کرتا ہے، کس طرح سرداری حاصل کر لیتا ہے، کس طرح کوئی عہدہ اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان مفادات کی پرواہ نہیں کی۔ اگر آپ چاہتے تو آپ مسجد نبوی میں خطاب کرتے، لوگ آپ کے ہاتھ چومتے، اس لیے کہ نواسہ رسول ہیں، اور اس وقت حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں میں سے اور کوئی نواسہ نہیں ہے، فقط آپ ہیں، اور آپ کی موجودگی میں اس امت میں کوئی اور ایسا اعلیٰ اور اشرف انسان نہیں تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس وقت مقام و مرتبہ عطا کیا تھا۔ اگر آپ چاہتے تو لوگ اپنی جائیدادیں آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے، مال و زر کے ڈھیر لگا دیتے، عقیدت اور محبت آپ پر نشاور کرتے رہتے، آپ کے ہاتھ چومتے، آپ کی دست بوسی کرتے، آپ کی قدم بوسی کرتے، اور امت آپ کے لیے اپنی آنکھیں فرش راہ بناتی، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کی پرواہ نہیں کی۔ دیکھیے، ہر مسلمان کا ایک دل کا درد ہوتا ہے اور اس کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ مدینہ چلا جائے، گنبد خضرا کو دیکھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام 3 دن مسلسل اپنے نانا کی قبر پہ جاتے رہے تاکہ اجازت مل جائے رخصت کی، 3 دن مسلسل، اور جب تیسرے دن آپ گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں حضور کی زیارت کروائی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حسین، اب فراق کا وقت آ گیا، اب جدائی کا وقت آ گیا ہے، اب اللہ کے دین کے لیے رخصت ہو جائیں۔ دیکھیے، لوگ اپنی زندگی کی محنت اور مشقت سے جمع پونجی اکٹھی کر کے مدینے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور حضرت امام حسین دین کی بقا کی خاطر مدینے سے عازم سفر ہو رہے ہیں۔ لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن آپ حج سے ایک دن قبل
مکہ سے عازم سفر ہو رہے ہیں، کربلا کے میدان کی طرف عزم سفر باندھ رہے ہیں۔ اصل میں یہ درس ہے کہ دین فقط یہ نہیں ہے جہاں فقط انسان اپنی بخشش، اپنی مغفرت کے لیے کوشش کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے۔ دین فقط اس تصور کا نام نہیں ہے۔ جب انسان کے سامنے ایک اجتماعی معاملہ درپیش ہو اور امت ایک اجتماعی عذاب میں مبتلا ہو، اجتماعی فتنے کا شکار ہو، اور اس فتنے نے ملوکیت کی شکل میں انسانیت کو اپنے پنجے میں جکڑا ہوا ہو، اور بیت المال کو ذاتی جگیر بنا دیا گیا ہو، اور حلال و حرام کی تمیز ختم کر دی گئی ہو، اور حلت اور حرمت کی جو اقدار ہیں، جو حدود ہیں، ان کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہو، تو پھر ایسے وقت میں حضرت امام حسین کا وہاں حج کرنا یا گنبد خضرا کو تکتے رہنا یہ کوئی عبادت نہیں تھی، یہ کوئی عبادت نہیں تھی۔ عبادت اس وقت کی یہ تھی کہ اس وقت کے یزید کے خلاف کھڑا ہوا جائے۔ آپ نے کھڑے ہو کے دکھایا۔ تو اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میراث مسلمانی سرمایہ شبیری، اگر مسلمان سمجھے تو مسلمان کے لیے جو اصل میراث ہے اس کی وہ سرمایہ شبیری ہے، وہ میراث شبیری، وہ سرمایہ شبیری ہے۔ لیکن افسوس آج ہم اس میراث کو نہیں دیکھتے، ہم اس وراثت کی فکر میں رہتے ہیں جو ہمارے ماں باپ ہمارے لیے زمین اور جائیداد کی شکل میں چھوڑ جاتے ہیں، روپے پیسے کی شکل میں چھوڑ جاتے ہیں۔ ہمیں مسلمانی کی جو میراث ہے اس کی فکر نہیں ہے، جو مسلمانی کا سرمایہ ہے ہمیں اس کی فکر نہیں، ہم دنیا داری کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ علامہ اقبال اس لیے فرماتے ہیں تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی۔ رہبانیت کیا ہے؟ دنیا کو ترک کر دینا، الگ تھلگ ہو کے فقط اللہ سے لو لگانا، اور یہ سمجھنا کہ میں اللہ والا ہو گیا ہوں۔ علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی، یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری۔ یعنی عالم پیری سے مراد بڑھاپے کی وہ عمر جہاں انسان فقط موت کا انتظار کرتا ہے، کہ یہ امت جو ہے وہ پھر اپنے مرنے کا انتظار کر رہی۔ جب امت کے پاس قوت نہ ہو، طاقت نہ ہو، غلبہ نہ ہو، استحکام نہ ہو، آج ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان اپنی خارجہ پالیسی خود مرتب نہیں کر سکتا، نہیں بنا سکتا۔ پاکستان کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں پڑھایا جانے والا سلیبس ہم اپنے بنانے میں آزاد نہیں۔ وہ IMF اور ورلڈ بینک کی جو ہدایات ہیں ان کے مطابق بنتا ہے اور تشکیل پاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اپنی کتابوں سے فلاں چیپٹر نکال دو، فلاں سبق نکال دو، فلاں کہانی نکال دو، حضور کی سیرت نکال دو، قرآن کی فلاں آیتیں نکال دو۔ ہم مجبور ہیں پاکستان کے لوگ، اس لیے ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ ہم آزاد نہیں ہیں، اور یہ مرنے والی امتوں کا جو عالم پیری ہے اس کی عکاسی پاکستان کے حالات۔ تو اس لیے علامہ اقبال اٹھانا چاہتے ہیں اس امت کو، جگانا چاہتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ در نوائے زندگی سوز از حسین۔ اگر زندگی حاصل کرنا چاہتے ہو، جینا چاہتے ہو، تو پھر اس زندگی میں سوز حضرت امام حسین کے ساتھ آ سکتا ہے، حسین کی زندگی کے ساتھ، حسین کے اسوہ کے ساتھ آ سکتا ہے، پیغام حسین کے ساتھ آ سکتا ہے، مقام شبیری کے درس کے ساتھ آ سکتا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ زندگی مل جائے تو پھر حضرت امام حسین کے ذکر کے بغیر زندگی نہیں مل سکتی ہے۔ یہ فرما رہے ہیں در نوائے زندگی سوز از حسین، اہل حق حریت آموز از حسین۔ اور اہل حق جو ہیں وہ حریت اور آزادی کا درس جو ہے وہ حضرت امام حسین سے ہی سیکھ سکتے ہیں۔ اگر وہ سیکھنا چاہتے ہیں تو حضرت امام حسین سے سیکھ سکتے ہیں کہ آزادی فقط جینے کا نام نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات اپنے آپ کو قربان کر دینے کا نام آزادی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اس آزادی سے جو غلامی کے پردے میں چھپی ہوئی ہو، اس سے مر جانا انسان کے لیے بہتر ہے، جو بظاہر تو آزادی ہو لیکن حقیقت میں غلامی ہو۔ تو دراصل وہ یزیدیت کا جو دور تھا وہ ایسی غلامی کا دور تھا کہ یزیدی جو ملوکیت تھی انہوں نے پوری انسانیت کو اور امت مسلمہ کو بالخصوص اپنے پنجے میں جکڑا ہوا تھا،
اور غلام بنایا ہوا تھا کہ ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. یہ غلامی تھی جس کے خلاف حضرت امام حسین علیہ السلام اٹھے. اور علامہ اقبال فرماتے ہیں فقر اریاں گرمی بدر و حنین، فقر اریاں گرمیوں بدر و حنین، فقر اریاں بانگے تکبیر حسین. اگر آپ نے فقر اریاں کی گرمی کو دیکھنا ہے، یعنی حدت اور حرارت کو دیکھنا ہے، فقر کو ظاہری طور پر دیکھنا ہے، تو وہ بدر و حنین میں دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں مسلمان اپنی تعداد کی طرف نہیں دیکھتے، مسلمان اسلحے کی طرف نہیں دیکھتے، مسلمان لشکر کی طرف نہیں دیکھتے، اپنے سے بڑے لشکر کو دیکھ کر بھی وہ مروب نہیں ہوتے، ڈرتے نہیں، بلکہ اس کے سامنے برسر پیکار ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے سے بڑے لشکروں کو بھی تہہ تیگ کر دیتے ہیں. 313 ہوتے ہیں تو 700 اور 1000 کے لشکروں کو بھی وہ شکست، ذلت آمیز شکست دیتے ہیں. اور علامہ اقبال فرماتے ہیں اور اگر آپ نے فقر اریاں دیکھنا ہے تو پھر وہ بانگ تکبیر حسین میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس صحرائے کربلا میں جبکہ دشمن 5000 کے لشکر کے ساتھ، 1000 حر بن یزید تمیمی کے ساتھ آیا اور 4000 کا لشکر عمر بن سعد کے ساتھ آیا. 4000 کا لشکر، اب 5000 کا لشکر ہے اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 72 تن ہیں. امام حسین 72 تنوں کے ساتھ کھڑے ہیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ وہ 5000 کا لشکر خواہ لاکھوں کا لشکر کیوں نہ بن جاتا، وہ ایک طرف، ان کی تلواریں، ان کا اسلحہ ایک طرف، مگر اس صحرا کے میدان میں کھڑے ہو کر حضرت امام حسین علیہ السلام کا ایک دفعہ اللہ اکبر کی آواز کو بلند کر دینا ایک طرف فقر اریاں بانگے تکبیر حسین. اگر آپ نے فقر اریاں کو دیکھنا ہے تو پھر اس صحرائے کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی تکبیر کی آواز کو، اللہ اکبر کی آواز کو دیکھنا ہوگا کہ دیکھیے بعض اوقات وہ اللہ اکبر کی صدا بلند کر دینا وہ انسانیت میں امر ہو جاتا، وہ حیات جاودانی پا جاتا ہے اور انسان اس بانگے تکبیر حسین پر ناز کرتا ہے کہ کیا حسین تھے جو لشکر سے نہیں ڈرے، لشکر کی تعداد سے نہیں ڈرے، ظالموں اور جابروں کے سامنے جھکے نہیں اور عزم اور ہمت کے ساتھ کھڑے رہے. اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں مگر افسوس آج جو قافلہ حجاز ہے وہ اس حسین سے خالی دکھائی دیتا ہے. علامہ اقبال بڑے دکھی دل کے ساتھ یہ فرماتے ہیں قافلہ حجاز میں ایک بھی حسین نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیس ہوئے دجلہ و فرات. کہ دجلہ اور فرات کے جو کنارے ہیں وہ آج بھی ظلم و بربریت کی عکاسی کر رہے ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی حسین آئے اور ان کو آباد کرے. دجلہ و فرات کے کناروں کو کوئی حسین آئے اور دجلہ و فرات کے کناروں پر صدائے حق کو بلند کرے آ کے. آج 57 کے قریب اسلامی ممالک ہیں مگر افسوس کسی ملک کی جو لیڈرشپ ہے آج ہمارے سامنے کیا حال ہے غزہ کا اور فلسطین کا، مگر مجال ہے کہ کوئی ایک آواز بھی اٹھانے والا. اگر آواز بھی اٹھاتے ہیں تو پہلے امریکہ سے اجازت لیتے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے، ہماری عوام ہمیں زندہ نہیں رہنے دے گی، ہمیں بے غیرت اور بے حمیت گئے تو آپ ہماری مجبوری کو سمجھیں، ہم نے ایک بیان دینا ہے، مہربانی ہمیں ایک بیان دے لینے دیں. یہ بے غیرتی کی حد ہے ہمارے حکمرانوں کی. ان 57 اسلامی ممالک میں واحد ایک ایٹمی اسلامی طاقت پاکستان، وہ اسماعیل ہانیہ جو بیچارے شہید ہو گئے پرسوں، شاید پرسوں ترسوں، تو انہوں نے کہا تھا، ان کا ایک بیان سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر پاکستان اسرائیل کو ایک دھمکی دے دے تو جنگ آج بھی بند ہو سکتی ہے. مگر پاکستان دھمکی کیسے دے؟ اس لیے کہ پاکستان کی تقدیر کے فیصلے تو واشنگٹن اور امریکہ سے ہوتے ہیں. ہمارے حکمرانوں میں تو یہ غیرت اور حمیت نہیں ہے. اور افسوس کہ 57 کے 57 اسلامی ممالک آج اسی فکر یزید پر گامزن ہے، فکر یزید پر، فکر حسینی کے ساتھ عملی طور پر کسی کی وابستگی نہیں. اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں قافلہ حجاز میں ایک بھی حسین نہیں. آج حسینیت کے نعرے مارنے والے بڑے ہیں
مجالس کرنے والے بڑے ہیں، ذکر اذکار کرنے والے بڑے ہیں، نوحے پڑھنے والے بڑے ہیں، منقبتیں پڑھنے والے بڑے ہیں، اور یہ سارا اصل میں دھندا ہے پیسے کمانے کا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا ذکر کیا جائے اور اس ذکر کی آڑ میں پیسے کمائے جائیں، دیہڑیاں بنائی جائیں، اس فکر پر عمل کرنے والا کوئی نہیں۔ چلیے آج امریکہ اور اسرائیل کے خلاف کوئی نہیں لڑ سکتا، کوئی بات نہیں کر سکتا عام مسلمان، تو ہم ذرا سوچیں کیا ہم اپنی گلی محلے کے کسی یزیدی فکر رکھنے والے، کسی ظالم اور کسی جابر کے خلاف کھڑے ہوتے؟